लॉर्ड मैकाले जब एशिया आया, तुर्की आया, हिंदुस्तान गया और जगह जगह जब वो गया तो उसने देखा और जाने के बाद वहाँ रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान या तुर्की में जो सल्तनत उस्मानिया जो कायम है वो मदारिस इस्लामिया की बुनियाद पर वो कायम है। वहाँ काजी हुआ करते हैं, मुफ्ती हुआ करते हैं, खतीब हुआ करते हैं। मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी होती है कि वो मुजाहिदीन तैयार करे और मुफ्ती का काम होता है कि वो फतवा लिखा करे और काजी का ये काम होता है कि वो फैसला दिया करे। और उस फैसले के जद में अगर वजीर आजम भी आ जाए, खलीफतुल मुस्लिमीन भी आ जाए तो उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारा मामला क्या है, इस्लामी खतीब मंबर पे अगर कोई बात कह दे तो हम अगर वो गवारा नहीं है तो उसको मारधार गाली गलौज के लिए तैयार हो जाओ, उसके खिलाफ बकवासें करने लग जाओ। इस्लामी सल्तनत का इमाम का मकाम ये था कि वो गवर्नर की हैसियत रखता था और जो वो कह देता था वो लोहे की लकीर हुआ करती थी। मैकाले से जब पूछा गया कि बेस किस बेस पर खड़ी है, उसने कहा कि सल्तनत इस्लामिया की बुनियाद मदारिस इस्लामिया की बुनियाद पर खड़ी है। अगर इस मदारिस इस्लामिया को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर सल्तनत इस्लामिया टूट करके बिखर जाएगी। उसने कहा कि फिर अगर ऐसी बात है तो मदारिस इस्लामिया को ख़त्म कर देते हैं ताकत के बलबूते पर, दौलत के बलबूते पर। उसने कहा 500 साल से तुम इस मदारिस इस्लामिया के खिलाफ लड़ रहे हो, कर रहे हो, लेकिन क्या मदारिस इस्लामिया का कुछ बिगाड़ पाए? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कहा फिर तब क्या करना चाहिए? लॉर्ड मैकाले ने कहा कि मदारिस को ख़त्म ना करो, उसकी हैसियत ख़त्म कर दो। मदारिस को ख़त्म ना करो, उसकी हैसियत को ख़त्म कर दो। उस्ताद का जो मकाम है उसे ड्राइवर को दे दो, उसे कहो ड्राइवर को उस्ताद कहो। खलीफतुल मुस्लिमीन जो एक मनसब था वो नाइयों को दे दो। पगड़ी और साफा और इमामा जो मुसलमानों का तशख्खुस था उसे गेट कीपर को दे दो। इस तरीके से उनके दीनी चीज़ों को इतना मजरूर कर दो, उलमा की तौहीन करो, कुरान की तौहीन करो और उनकी अहमियत को इतना घटा दो कि मुसलमान भी अपने इमाम को देखे, अपने आलिम को देखे तो उसे हिकारत की निगाह से देखे। जब उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी तब तुम जाकर के कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों का जब बयान फरमाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, जाहिलों को लोग सरदार बना लेंगे, उससे दीन का फतवा पूछा जाएगा और वो लोग दीन का फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह होंगे, दूसरे को भी गुमराह करेंगे। क्या ये दौर नहीं है? आदमी को कुरान की हवा नहीं लगी है, कुरान पढ़ना आता नहीं है, इस्तिंजा करने की तमीज़ नहीं है, हदीस से उसका वास्ता नहीं है, कुरान शरीफ और कानून शरीयत का मुताला नहीं किया और खुद फतवा दिए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं फतवा कि फलां मदरसे में चंदा नहीं देना चाहिए, इमाम साहब मदरसा जो खोले हैं वहाँ चंदा देना जायज़ नहीं है, वहाँ दुरुस्त नहीं है। वो हराम कहाँ पढ़ा भाई आपने? आयत ज़कात है याद आपको? है किसी को पता जो फतवा देने के लिए तैयार हो गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने बगैर किसी इल्म के फतवा दिया उसका गुनाह जितने लोग उस पर अमल करेंगे सब उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। फिक्र है हमें? कोई फिक्र नहीं। हसद और बुग़्ज़ के मारे हम इतने डूब गए हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उलमा उठा लिए जाएंगे। इल्म उठाने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि सीने से इल्म को छीन लिया जाएगा, हाफिज़े कुरान के सीने से इल्म को महव कर दिया जाएगा, आलिम रब्बानी के दिलो दिमाग से इल्म को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये मतलब नहीं। और इल्म से मुराद क्या है? हम समझते किसे इल्म है? हम समझते हैं कि इल्म डॉक्टरी ये इल्म है, इल्म साइंस ये इल्म है, इल्म रियासी ये इल्म है, इल्म वकालत ये इल्म है, इल्म मेडिकल साइंस ये इल्म है। कुरान को तो हमने इल्म समझा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म उठ जाएगा, उलमा उठा लिए जाएंगे। क्या डॉक्टरी पढ़ना लोग छोड़ दिए? क्या इंजीनियरिंग पढ़ना लोग छोड़ दिए? क्या मास्टरी पढ़ना लोग छोड़ दिए? नहीं।
दीन पढ़ना लोग छोड़ दिए हैं, कुरान पढ़ना लोग छोड़ दिए हैं, कुरान की तालीम लोगों ने छोड़ दिया है, हदीस की तिलावत लोगों ने छोड़ दी है, कानून शरीयत का मुताला करना छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उलमा उठा लिए जाएंगे, उलमा की मौत हो जाएगी, उसका जगह लेने वाला कोई नहीं होगा। इल्म उठा लिया जाएगा, यानी उलमाए रब्बानीयीन उठा लिए जाएंगे, दीन का इल्म उठता चला जाएगा और जाहिलों को सरदार बना दिया जाएगा और दीन का मसला उससे पूछा जाएगा और जब वो गलत मसला बताएगा वो खुद भी गुमराह होगा और दूसरे को भी गुमराह करेगा। इल्म के मरकज जो अभी चल रहा है हमारे और आपके दिलो दिमाग में वो दो है, एक है मदरसा दारुल उलूम जामिया और दूसरा जिसे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहते हैं। दीनी मदरसे जहाँ कुरान की तालीम होती है, जहाँ हदीस की तालीम होती है, जहाँ शरीयत की तालीम होती है, उसे हम मदरसा कहते हैं। हालांकि पहले ये दौर ऐसा नहीं था। पहले जो मदरसा हुआ करता था उसमें तमाम उलूम व फनून की पढ़ाइयाँ उसी में हुआ करती थी। ये हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई और उसके बाद जब जमहूरियत आई, उसके बाद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ये स्कूल का इल्म अलग है, ये साइंस का इल्म अलग है। कुरान वाले मदरसे में पढ़ेंगे, हदीस वाले मदरसे में पढ़ेंगे, शरीयत वाले मदरसे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो जामियात हुआ करता था, जो दारुल उलूम हुआ करते थे, जो मदरसा हुआ करता था, उसमें तमाम उलूम व फनून की पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन इस दौर में, हमारे दौर में यह है कि दीन का इल्म अलग कर दिया गया, दुनिया की इल्म को अलग कर दिया गया। दुनियावी इल्म को इल्म माश कहा जाता है और दीनी इल्म को इल्म माद कहा जाता है। इन दो इल्मों पर, दो चीजों पर, दो मरकजों पर इसको तकसीम कर दिया गया है। अब तुम मदारिस वाले अलग चलाओ, स्कूल वाले अलग चलाते हैं। वहाँ कुरान की तालीम होती है, वहाँ हदीस की तालीम होती है, वहाँ शरीयत की तालीम होती है। कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में यहाँ साइंस की तालीम होती है, वहाँ इंग्लिश की तालीम होती है। दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया। दीनी इल्म को अलग कर दिया गया, दुनियावी उलूम को अलग कर दिया गया। और हमारी अहमियत किस पर है, हमें इसको भी ध्यान देना चाहिए। हम दीन की तरफ तवज्जुह दे रहे हैं, हम कुरान की तरफ तवज्जुह दे रहे हैं, हम इस्लामियात की तरफ तवज्जुह दे रहे हैं, हम हदीस की तालीम की तरफ तवज्जुह दे रहे हैं या दुनियावी तालीम की तरफ हम तवज्जुह दे रहे हैं। हमारा रवैया दीन के साथ क्या है और दुनिया के साथ क्या है, मदारिस के साथ क्या है और स्कूल और कॉलेज के साथ हमारा क्या है, ये रवैया हमारे निगाहों के सामने है और उसकी हम अहमियत भी दे रहे हैं। किसी चीज़ की अहमियत का पता कब चलता है, जब आदमी उसकी अहमियत और उसके मकाम और उसके मकसद को समझता है। दीन के तालीम हासिल करने का मकसद क्या है, दुनियावी तालीम हासिल करने का मकसद क्या है। दीन के तालीम हासिल करने का मकसद ये है कि अल्लाह की मार्फत हो जाए, रसूल की मोहब्बत दिलों में आ जाए, कुरान की तालीम आ जाए, दीन के मुताबिक अपने ज़िंदगी को गुजारने का सलीका आ जाए, आखिरत में कामयाब होने का सर्टिफिकेट मिल जाए। इसे दीन की तालीम कहते हैं। दुनिया की तालीम का मकसद क्या है, मकसद यह है कि डॉक्टर बनो पैसा आ जाएगा, मास्टर बनो पैसे की रेल पेल हो जाएगी, इंजीनियर बन जाओ पैसे की बुहतात हो जाएगी। दुनियावी तालीम हासिल करने का मकसद है कि पैसा हासिल करना, दौलत इकट्ठा करना, जायदाद इकट्ठा करना। और दीन पढ़ने का मतलब यह है कि ईमान में पुख्तगी आ जाए, रसूल की मोहब्बत दिल में जागुज़ी हो जाए, अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए, जिंदगी दीन के एतबार से चलने का सलीका और शऊर हमें आ जाए। हमने दीन के मकसद को एक तरफ रखा है, दुनिया के मकसद को एक तरफ रखा है। जो हमारी असल है, जो हमारा ईमान है, अल्लाह की मार्फत हमारा ईमान है, उसमें हम कितनी अहमियत दे रहे हैं, उसको हम कितना मकाम दे रहे हैं, उस पर हमारी तवज्जो कितनी है। और दौलत कमाने वाले जो उलूम है उसमें हमारी तवज्जो कितनी है, इसे हम और आप अंदाज़ा खुद ब खुद कर सकते हैं कि मदारिस के साथ हमारी तवज्जोहात क्या है और स्कूल के साथ हमारी तवज्जोहात क्या है। और जब हम इस तरीके से तवज्जोहात देते हैं और जब मदारिस में हमारी तवज्जो कम हो जाती है और दुनियावी तालीम में हमारी तवज्जोहात ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही दुनिया तो चाहती है कि ये मुसलमान नाम का मुसलमान रहे, काम का मुसलमान ना रहे, दीन से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए, रसूल के मोहब्बत से दूर हो जाए, शरीयत और हदीस से दूर हो जाए, सुन्नत रसूल से दूर हो जाए, दुनिया में इस तरीके से डूब जाए, ना उसे खुदा याद रहे, ना उसे रसूल याद रहे, ना उसे कुरान याद रहे, ना उसे हदीस याद रहे। दुनिया में इस तरीके से डूब जाए और मगन हो जाए कि फिर उन्हें दून का नक्शा और उसको निगाह से जहन से महव हो जाए।
ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کردار ہے دینی تعلیم میں؟ یہ جمعہ کا پیغام ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، اپنے قرآن کو سمجھیں اور اپنے مسلک اور اسلام اور مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ ہم فرائض کی کتنی ادائیگی کر رہے ہیں اور ضروریات میں ہم کتنے بھاگے جا رہے ہیں۔ دینی مدارس کا جب مسئلہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مدارس دینیہ میں بھی انگلش کی پڑھائی ہونی چاہیے، ہندی کی پڑھائی ہونی چاہیے، حساب کی پڑھائی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن کبھی کسی نے کہا ہے کہ یونیورسٹی میں بھی عربی کی تعلیم ہونی چاہیے؟ کسی نے کہا ہے کہ اسکول میں بھی قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے؟ کسی نے کہا ہے کہ کالج میں بھی حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے 90 نہیں بلکہ 98% اسکولوں میں جا کر کے پڑھ رہے ہیں اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد صرف 2% ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ علم معاش حاصل نہ کریں، لیکن اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو دین اتنا پڑھا دیں کہ اپنی زندگی گزارے تو مسلمان بن کر کے گزارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہ ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے اور مرتد ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندیق ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اپنے بچوں کو دین اتنا پڑھا دو کہ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے، اور آپ مر جائیں تو آپ کے جنازے میں صحیح دعا پڑھ سکے۔ آج اپنے بچوں سے، جو آپ کے بچے جوان ہیں، ان سے پوچھ لیجئے تنہائی میں جا کر کے گھر میں کہ جنازے کی نیت تم کو آتی ہے؟ خدا نہ خواستہ ہمارا انتقال ہو جائے، جب تم جنازہ پڑھنے جاؤ گے، پوری زندگی تمہارے لیے صرف کر دی، دولت کی ریل پیر کھول دیا ہے خزانوں کو میں نے، بتاؤ تمہیں جنازے کی نیت یاد ہے؟ پوچھو اپنے بچوں سے، یاد ہے؟ دنیا کی تعلیم حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، ماسٹر بنو، وکیل بنو، جج بنو، آفیسر بنو، پولیس میں جاؤ، آرمی میں جاؤ، سب کچھ کرو، لیکن دین کا علم ضروری ہے تاکہ تمہارا ایمان صحیح سلامت رکھ سکے۔ پوری زندگی ہم نے دین کو چھوڑ کر کے دنیا پہ جو فوکس کیا ہے، اس پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، اور پورے دولت کی ریل پہ ہم نے اس پر ختم کر دیا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گاؤں میں نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اس گاؤں میں کتنے ماسٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے وکیل ہیں، کتنے جج ہیں، پولیس میں کتنے ہیں، آفیسر میں کتنے ہیں، جج میں کتنے ہیں، کتنے ہیں؟ گنتی کے ہیں ماسٹر میں 2-4 لوگ، 8-10 لوگ، یہ 2-4 لوگ پولیس میں ہوں، اور کہاں گئے؟ ڈاکٹر MBBS کتنے ہیں؟ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے اپنے اس گاؤں میں کہ جس علم کے پیچھے ہم نے پوری طاقت خرچ کر دی ہے، پوری دولت کا ریل پیل کر دیا ہے، اس علم کو حاصل کرنے میں، دنیا کے مقام کو حاصل کرنے میں ہماری نوجوان نسل کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے، اس کا بھی اندازہ کر لیجیے۔ 1924 میں یہودیوں نے، نصرانیوں نے، اسلام خلاف طاقتوں نے ایک منصوبہ بندی کی کہ اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو دبا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، دنیا سے اللہ کے نام کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تعلیم کو ایک سپر بنایا، تعلیم کو آڑ لیا، دنیا کی تعلیم کو اس طریقے سے مسلط کر دیا جائے تاکہ مسلمان دین کے تعلیم سے دور ہو جائے، ایسا اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے کہ یہ ڈاکٹر تو بنے لیکن مسلمان نہ بنے، یہ انجینئر تو بنے لیکن مسلمان نہ بنے، یہ پروفیسر تو بنے لیکن مسلمان نہ بنے، یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے لیکن مسلمان نہ بنے، اس کا نام مسلمانوں والا ہو،
لیکن وہ ہماری نظر اور فکر کے اعتبار سے کام کرے. وہ اس کا نام تو مسلمانوں والا ہو لیکن کردار ہمارا اپنائے. وہ نام کا مسلمان تو ہو لباس وہ ہمارا پہنے. وہ نام کا مسلمان تو ہو لیکن کردار اور کریکٹر ہمارا ہو, لباس ہمارا ہو, چہرہ ہمارا ہو, اس کی صورت ہماری ہو, تمام چیزیں ہماری ہو. وہ دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھتا چلا جائے لیکن مسلمان نہ بننے پائے. اس کو ڈاکٹر اقبال نے جب وہ باہر گئے تھے پڑھنے کے لیے اور جب وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک انگریز اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا, انہوں نے اپنی زبان میں کہا, ایک لردے فرنگی نے کہا اپنے پیسر سے, ایک لردے فرنگی نے کہا اپنے پیسر سے, منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو یہ بہتر, کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کے خودی کو, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کے خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر. اکثیر میں تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب. سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہو ایک ڈھیر. اس کو دنیا کی تعلیم میں ایسے مگن کر دو کہ سونے کا ہمالہ بھی ہو تو پھر مٹی کا ڈھیر ہو جائے, ایمان کی قوت بھی ہو تو پھر وہ تباہ اور برباد ہو جائے. اس کے دل و دماغ سے ایمان اور قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے نکال کر کے پھینک دیا جائے پھر اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے. اس طریقے سے انہوں نے علم کے تیزاب میں ڈال کر کے اور ہمارے علم سے ہمیں محروم کر دیا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, ان کے بتائے ہوئے منصوبوں کو اپناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, کیوں؟ ان کے دلوں سے روح محبت نکال دو, ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دو, ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت نکال دو, پھر اسے چاہو جدھر چاہو ادھر پھیر سکتے ہو, جس راستے پہ اسے چاہو لگا سکتے ہو, جس طرف اسے پلٹ سکتے ہو, جس طرح چاہے اسے گمراہ کر سکتے ہو یا اسے مرتد کر سکتے ہو. یہ سازش تھی اور ہم اس کے تابع آ کر کے اور اس کے پیچھے چلتے چلے گئے. ہمارا تعلق دین سے کتنا ہے, دنیا سے کتنا ہے, دنیاوی تعلیم سے کتنا ہے. دنیا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح ہم لوگ بھاگ رہے ہیں ایک کے پیچھے اور دوڑ لگائے ہوئے ہیں. عیسائیوں کے اسکول میں اچھی تعلیم ہوتی ہے وہاں بھیجیں گے, ہندوؤں کے اسکول میں وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے وہاں بھیجیں گے. اس کے لیے چاہے جو بھی قربانیاں دینی پڑی ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اچھی خاصی موٹی لمبی چوڑی زیادہ فیس لگے گی, ہم اس کے لیے تیار ہیں. پڑھائی کے لیے فیس چاہے جتنی ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں. گاڑی کا کرایہ دینا ہوگا اس کے لیے تیار ہیں. صبح صبح فجر میں اٹھو چاہے مت اٹھو لیکن اپنے بچوں کو ہمارے اسکول تک تمہیں پہنچانا ہوگا, اس کے لیے ہم تیار ہیں. کام سب چھوڑ کر کے 2 بجے اسکول جاؤ اپنے بچوں کو لانے کے لیے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. صبح 7 بجے ناشتے کی ٹفن چاہیے, ماں کہتی ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. صرف یہیں تک نہیں, اس کو پورا دن اسکول میں گزارنا ہے, پورا وقت اسکول میں دینا ہے, ہاں اس کے لیے بھی تیار ہے. شام میں باپ کو اور ماں کو چاہیے کہ اس کا ہوم ورک کرائیں, وہ کہیں گے ہاں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. پورا وقت اسکول میں جا رہے ہیں اس کے لیے ٹیوشن بھی چاہیے, ہاں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. سب چیزوں کے لیے تیار ہیں. دین پڑھنے کے لیے کیا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے کیا ہے, حدیث پڑھنے کے لیے کیا ہے. جاؤ مدرسے میں, خیراتی مدرسے میں پڑھو, زکوٰۃ اور فطرے کی مدرسے میں پڑھو, 100 روپیہ ہمارے جیب سے نہیں نکلے گا. جاؤ. چہرہ اس کا ناک بہ رہا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑا گندا ہے, منجن کیا ہے, برش کیا ہے, مسواک کیا ہے کہ نہیں, اس سے مطلب مولانا سمجھے قاری سمجھے, جاؤ مدرسے میں ٹائم پاس کرو, میرا بھیجا مت کھاؤ. یہ ہے ہمارا رویہ, یہ ہے ہمارا دین کے ساتھ ہمارا رویہ. مالدار لوگ بھی زکاتی اور خیراتی مدرسے میں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. کہاں سے قرآن آئے گا, کہاں سے تعلیم آئے گی, کہاں سے وہ حدیث پڑھے گا, کہاں سے غیرت اسلام یہ جذبات کا اندرون کہاں سے پیدا ہوگا. تو یہ ہے ہمارا کردار. اور ہم شکوہ کس سے کریں؟ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں ہے. اس نے تو ایک منصوبہ بنایا تھا, ہم اس کے پیچھے چل پڑے. اس نے ایک طریقہ دیا تھا, ہم اس کے پیچھے چل پڑے. اس نے ایک اصول دیا تھا, ہم اس کے پیچھے چل. آج تک میں جو کہہ رہا تھا وہ اندازے کے حساب سے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے جو اسکول چلتے تھے گورنمنٹی اسکول 10 بجے سے 4 بجے تک, یہ میں اندازے سے کہا کرتا تھا.
اور مدرسے میں پڑھنے والا قرآن بھی پڑھتا تھا، حدیث بھی پڑھتا تھا، قانون شریعت بھی پڑھتا تھا، دین کے مسائل کو بھی جانتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس 3-4 گھنٹے ٹائم ہوا کرتے تھے، فجر کے بعد وہ جا کر کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اب ثبوت بھی مل گیا ہے کہ یہ باضابطہ طور پر اسلام مخالفین اور یہود و نصارہ کے سازش کے تحت 1924 میں یہ منصوبہ تیار کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے بچے چونکہ 5 سال تک تو وہ ادھر ادھر گھومتے نہیں، پڑھتے نہیں، بلکہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، وہیں کلمہ سیکھتے ہیں، وہاں دروس سیکھتے ہیں، وہیں اپنے ماں باپ سے جو کچھ تربیت حاصل کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن 5 سال کے بعد 5 سے لے کر کے 15-20 سال تک کی یہ عمر ہے، اس سے مسلمانوں سے ان کے بچوں کو چھین لو۔ اسی درمیان وہ لوگ دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، رسول کی زندگی پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، اور پھر جا کر کے وہ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے یہ 10-15 سال ان سے چھین لو اور اس کو جہالت کے دلدل میں ایسے بھٹکا دیا جائے کہ پھر اسے اسلام کی طرف دیکھنے کی مہلت نہ ملے۔ اسے کہا کہ انگلش میڈیم تیار کرو، اس میں جو بچے استنجا کرنے کی جسے تمیز نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، اس کو بھی لے جا کر کے اسکول میں داخلہ کرا دو، صحیح سے بول نہیں پاتا ہے اس کو اسکول میں لے جا کر کے داخلہ کر دو، اسکول کا ٹائم ٹیبل تبدیل کر دو، صبح 10 بجے کے بجائے اسے 7 بجے کر دو، فجر میں وہ اٹھے یا نہ اٹھے لیکن اسے 7 بجے اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لے جا کر کے بچے کو اسکول تک پہنچائیں گے، اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ فجر میں اٹھو؟ اپنے بچوں سے کہا ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا، ایک وقت ہوم ورک اسکول کا نہیں کرتا ہے اس کے اوپر ڈانٹ اور پھٹکار اور مار شروع ہو جاتی ہے، ایک دن اسکول نہ جائے تو پھر دیکھیے باپ کا غصہ، 15,000 روپیہ فیس دیتے ہیں تم اسکول نہیں جاؤ گے۔ فجر ایک دن بھی نہیں پڑھنا ہے بچوں کو، کوئی ماں باپ اس کو روکنے کے لیے اور بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ مفت کے مذہب ہے نا، فری میں پائے ہیں نا ہم نے مذہب کو، پیسہ اس میں لگا نہیں ہے نا۔ رات میں بچے اسکول دن بھر اسکول میں جائیں گے، ٹیوشن پڑھیں گے، 10 بجے تک ہوم ورک کریں گے، محنت کریں گے، رات میں 10 سے 11 بجے تک جا کر کے موبائل دیکھیں گے اور صبح 8 بجے تک سوئیں گے، اور پھر اسے مار کر کے 8 بجے جگا کر کے ناشتہ واشتہ کرا کر کے ٹفن دے کر کے اس کے اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ دین پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے کہاں؟ کھیلنے کا جو وقت ہے 1 گھنٹہ مشکل سے اسے ٹیوشن کے لیے بھیجا جاتا ہے کسی عالم حافظ قاری کے پاس کہ کسی طریقے سے قرآن دیکھ کر کے پڑھ لے، یہی اس کا دین ہے۔ کیا یہی دین ہے؟ حلال و حرام کی تمیز نہیں، فرائض و واجبات کی تمیز نہیں، قرآن پڑھنا آتا نہیں، معنی پڑھنا آتا نہیں، ترجمہ پڑھنا جانتے نہیں، حدیث سے ہمارا تعلق نہیں، سیرت صحابہ ہم کو پتہ نہیں، تاریخ اسلام ہم کو معلوم نہیں، صرف قرآن کسی طریقے سے ہمارے بچے دیکھ کر کے اٹک کے بھٹک کے پڑھ لیں، سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لیا، سمجھ لیجئے وہ دین حاصل کر لیا، اور پوری توجہ دنیا کی تعلیم میں اسے لگا دو۔ یہ ہے ہمارا کردار، یہ ہے ہمارا کیریکٹر۔ کہاں سے آئے گا؟ پوری توجہ ہماری دنیا کی طرف، دین کی ایمان کی فکر ہمیں نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ فجر میں بچہ اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے اسے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو 8-9 بجے اسے سلا دیا جائے، اور جس طریقے سے اسکول جانے کے لیے تھپڑ مار کر کے اٹھایا جاتا ہے، فجر میں اسے تھپڑ مار کر کے اٹھاؤ اور کہو کہ چلو پہلے نماز ادا کرو، اس کے بعد 1 پارہ 1 رکوع آدھا رکوع 1 سورت یا چند آیتیں قرآن کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد تب جا کر کے اسکول جانے کی تم تیاری کرو۔ کہے گا کون؟ پوری دل و دماغ تو ہمارا ادھر لٹا ہوا ہے۔ لارڈ میکالے 1836 میں اس کو ایشیا بھیجا گیا، اور جب ایشیا بھیجا گیا کہا کہ جاؤ دیکھو سلطنت اسلامیہ کس طرح بیس پر کھڑی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، جو اسلامی حکومت جہاں بھی قائم ہوتی ہے ہزاروں سال تک اسلام کی حکومت رہتی ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ لارڈ میکالے جب ایشیا آیا، ترکی آیا، ہندوستان گیا، اور جگہ جگہ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا، اور جانے کے بعد وہاں رپورٹ دی کہ ہندوستان یا ترکی میں جو سلطنت عثمانیہ جو قائم ہے وہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد پر وہ قائم ہے۔ وہاں قاضی ہوا کرتے ہیں، مفتی ہوا کرتے ہیں، خطیب ہوا کرتے ہیں، مسجد کے امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مجاہدین تیار کرے، اور مفتی کا کام ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ لکھا کرے، اور قاضی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ دیا کرے، اور اس فیصلے کے زد میں اگر وزیر اعظم بھی آ جائے، خلیفۃ المسلمین بھی آ جائے تو اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اسلامی خطیب منبر پہ اگر کوئی بات کہہ دے تو ہم اگر وہ گوارا نہیں ہے تو اس کو مار دھار گالی گلوچ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اس کے خلاف بکواسیں کرنے لگ جاؤ. اسلامی سلطنت کا امام کا مقام یہ تھا کہ وہ گورنر کی حیثیت رکھتا تھا اور جو وہ کہہ دیتا تھا وہ لوہے کی لکیر ہوا کرتی تھی. میکالے سے جب پوچھا گیا کہ بیس کس بیس پر کھڑی ہے, اس نے کہا کہ سلطنت اسلامیہ کی بنیاد مدارس اسلامیہ کی بنیاد پر کھڑی ہے. اگر اس مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیا جائے تو پھر سلطنت اسلامیہ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی. اس نے کہا کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیتے ہیں طاقت کے بلبوتے پر, دولت کے بلبوتے پر. اس نے کہا 500 سال سے تم اس مدارس اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہو, کر رہے ہو, لیکن کیا مدارس اسلامیہ کا کچھ بگاڑ پائے؟ کچھ نہیں بگاڑ پائے. کہا پھر تب کیا کرنا چاہیے؟ لارڈ میکالے نے کہا کہ مدارس کو ختم نہ کرو, اس کی حیثیت ختم کر دو. مدارس کو ختم نہ کرو, اس کی حیثیت کو ختم کر دو. استاد کا جو مقام ہے اسے ڈرائیور کو دے دو. اسے کہو ڈرائیور کو استاد کہو. خلیفۃ المسلمین جو ایک منصب تھا وہ نائیوں کو دے دو. پگڑی اور صافہ اور امامہ جو مسلمانوں کا تشخص تھا اسے گیٹ کیپر کو دے دو. اس طریقے سے ان کے دینی چیزوں کو اتنا مجروح کر دو, علماء کی توہین کرو, قرآن کی توہین کرو اور ان کی اہمیت کو اتنا گھٹا دو کہ مسلمان بھی اپنے امام کو دیکھے, اپنے عالم کو دیکھے تو اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے. جب اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی تب تم جا کر کے کامیاب ہو جاؤ گے. اور مدرسے میں اور تعلیم میں جو زور تمہیں دینا ہے, مسلمانوں کے لڑکوں پر زور نہیں دینا ہے, لڑکیوں پر زور دینا ہے. یہ کتاب مصر سے چھپی ہے, مطابقۃ الاختراعات العصریہ لما اخبر سید البریہ. یہ عربی میں کتاب ہے, مصر کے ایک عالم نے لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ گارڈ میکالے نے کہا کہ مسلمانوں کے لڑکوں پر دین کے تعلیم یا دنیا اس میں دھیان نہ دو, لڑکیوں پر تعلیم کے میدان میں اس پر دھیان دو. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیاں آگے چل کر کے ماں بنے گی. جب ماں ہماری ہوگی تو پورا خاندان ہمارا ہوگا. آج بھی ہم دیکھ لیجیے 10 کلاس میٹرک تک جاتے جاتے لڑکے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی پوٹی میں چلا گیا, کوئی یہ کام کر گیا, وہ کام, اور لڑکیوں کو ہم میٹرک سے اوپر تک پڑھا رہے ہیں. دین پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بڑی ہو گئی ہے, مدرسہ کیسے جائے گی؟ تعلیم قرآن کیسے پڑھے گی؟ بڑی ہو چکی ہے. اور ننگے سر اسکول تک کس کو تک جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں. وہاں بے پردگی میں بیٹھ کر کے دنیا کی تعلیم حاصل کریں, اسے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ باضابطہ طور پر میکالے نے رپورٹ دی اور اسے کہا کہ مسلمانوں کے لڑکوں سے زیادہ ان کے لڑکیوں پر تعلیم پر زور دو, اس لیے کہ لڑکیاں جب ہماری ہوں گی تو پورا خاندان ہمارا ہوگا. پھر جس طریقے سے ہم اسے چاہیں گے استعمال کریں گے. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کے خودی کو ہو جائیں ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر. تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب. سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہو ایک ڈھیر. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کی فکر کریں. اپنے بچوں کو دین اتنا پڑھا دو, اسلام اتنا پڑھا دو کہ کم سے کم وہ مسلمان بن سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتد ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کافرہ ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ زندیق ہو جائیں. اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو, انہیں دین اتنا ضابطے کے تحت اتنا پڑھا دو کہ کم سے کم ایمان کی حفاظت کر سکے. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.